ये तकिया लड़ाई आपके सामने सेमीफाइनल के लिए गोल हो जाती है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्किदा स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इख्तितामी तकरीब दौड़, रस्साकशी, तकिया लड़ाई के मुकाबले ने समा ही बांध दिया। मेहमान खसूसी मेंबर पंजाब असम्बली आमिर अनैद खान शहानी ने भी गेम्स में हिस्सा लिया, रस्साकशी का मुकाबला जीत लिया और तुलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर चौधरी नईम उल हक ने कॉलेज की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। स्पोर्ट्स बोर्ड प्रोफेसर चौधरी अमजद सईद, प्रोफेसर मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने बेहतरीन इंतजामात किए। प्रोफेसर रहील अदनान खान, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ अंजम, प्रोफेसर असमतुल्ला खान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल ने तकरीब के बेहतरीन इंतजामात किए और मेहमानों का भी शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मेंबर पंजाब असम्बली आमिर अनैद खान शानी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज चौधरी नईम उल हक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब इज़्ज़त माब मेंबर सूबाई असम्बली जनाब आमिर अनैतुल्लाह शानी साहब व दीगर प्रिंसिपल साहबान, मुहाज़रीन मजलिस, तुलबा व तालबात और इन 3 दिन की तकरीबात में ख़ुसूसी तौर पर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस तकरीब का आखिरी दिन है। कहने को तो ये तकरीबात सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से होती हैं, लेकिन हाज़रीन महफ़िल ये हमारे सालाना प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपने आने वाले मेहमान ख़ास और दीगर मेहमानान के सामने अपने एक साल की जो कारकर्दगी और अपनी अचीवमेंट्स होती हैं उनका ख़ुसूसी तौर पे तज़किरा करते हैं, ताकि ग्रेजुएट कॉलेज बखर का पता चल सके कि यहाँ तलबा के लिए क्या कुछ हो रहा है और हमारे इंतहाई काबिल और होनहार तालिब इल्म ने इस इदारे का नाम रोशन करने के लिए क्या क्या खिदमत से अंजाम दी। इज़्ज़त माब इस साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें फर्स्ट ईयर में दाखिले का एक मखसूस टारगेट दिया था कि आपने इतने बच्चे घरों से लेकर आने हैं, गलियों से लेकर आने हैं और इन बच्चों को तालीम दिलवानी है और ये टारगेट अपने फर्स्ट ईयर के दाखिले का कंप्लीट करना है। तो अल्लाह के फजल व करम से 1765 बच्चे का टारगेट हमने अचीव करके सबसे पहले पंजाब में इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम ऊंचा किया। फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर का इस साल का जो रिजल्ट आउट हुआ है ये मैं बार बार कह चुका हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं इस बात को हर मजलिस में करूँ, हर महफिल में करूँ कि पूरे पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं। लाहौर फैसलाबाद में बड़े बड़े अदारे हैं, लेकिन जिस बोर्ड में जिस कॉलेज ने सरकारी अदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की वो ग्रेजुएट कॉलेज बखर है। 1156 नंबर लेकर ना सिर्फ सरगोदा बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, मेडिकल में पहली पोजीशन हासिल की और ICS में 3rd पोजीशन हासिल की। इस तरह इस एक ग्रेजुएट कॉलेज की बोर्ड के 2024 के सालाना इम्तिहान में 3 पोजीशंस हैं। ये बोर्ड्स में 3 पोजीशन है। अगर मैं तज़किरा MA के रिजल्ट्स का करूं तो इस पे सरगोदा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और उनके प्रोफेसर भी हैरान हैं कि ग्रेजुएट बखर कॉलेज में क्या हो रहा है। पिछले साल हमारे 3 तालबात ने यूनिवर्सिटी में मेडल लिए थे। 2024 में हमारी 8 तालबात ने यूनिवर्सिटी में मेडल लिए हैं, 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, 3 सिल्वर मेडल लिए हैं और 3 ब्रोंज मेडल्स लिए हैं। ना सिर्फ मेडल्स हासिल किए हैं बल्कि BS बॉटनी में 100% रिजल्ट रहा है। 20 तालबात ने शिरकत की, 20 की 20 तालबात फर्स्ट क्लास में पास हुई। इसी तरह MA सोशल वर्क का रिजल्ट, MA इस्लामियात के रिजल्ट, MA इंग्लिश के रिजल्ट ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से अबव हैं बल्कि 25% की मार्जिन से अबव देन यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट का तज़किरा करूं और BS का तज़किरा ना करूं तो बात अधूरी रह जाती है। ये BS प्रोग्राम का पौधा इस कॉलेज में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम साबिक़ प्रिंसिपल
نسیم حیدر شانی صاحب نے بڑے جوش جذبے سے لگایا تھا، جو نہ صرف اپنی جگہ پہ قائم ہے بلکہ مزید اپنی شاخیں نکال رہا ہے۔ ہم نے 2019 میں 8 پروگرامز میں BS شروع کیا تھا، تو نسیم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، میں ان کو گوش گزار کرتا چاہوں کہ اس سال ہم نے ایک اور سوشل ورک کا پروگرام انیشیٹ کیا ہے مارننگ میں، اور چونکہ یونیورسٹی ہماری سیٹس فکس کر دیتی ہے، ہم 50 سے زیادہ داخلے کر نہیں سکتے، لہذا ہم نے بچوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے مطابق ایوننگ پروگرامز کا اس سال انیشیٹ کیا ہے، اور اس طرح BS پروگرام نہ صرف ہمارے پاس مارننگ میں جاری ہے بلکہ ایوننگ ٹائم پہ بھی خصوصی طور پہ ان بچیوں کے لیے جو مختلف جگہ پہ جابز کرتے ہیں اور ان کے لیے مارننگ ٹائم پہ آنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایوننگ پروگرام میں ان کی کلاسز کو ارینج کیا ہے۔ اس علاقے میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جن کالجز میں BA ہوتا تھا وہ بچے BA کرنے کے بعد گورنمنٹ نے MA کی ڈگری بند کر دی ہے، تو وہ BA کرنے کے بعد پریشان ہوتے تھے، تو ہم نے گورنمنٹ سے خصوصی پرمیشن لے کر 5th ٹرم میں ایڈمیشن کو جاری کیا ہے۔ اس طرح ہمارے کالج میں نہ صرف مارننگ میں بلکہ ایوننگ میں، سوشل ورک میں، انگلش میں، اسلامیات میں 2 سالہ پروگرام BA کرنے کے بعد، یعنی اس میں انٹیک پروگرام شروع کیا جس میں 2 سال کے بچے داخلہ لے کر پرانے کہنے کے مطابق MA اور اب کے دور کے مطابق وہ BS کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر سپورٹس کا تذکرہ کیا جائے تو پچھلے سال جو 2023 کی HEDs کی سپورٹس ہوئی تھی، اس میں گریجویٹ کالج کے بکھر کے بچوں نے پنجاب لیول کے اوپر جا کر 16 میڈلز حاصل کیے، 16 میڈلز حاصل کیے، اور یہ سرگودا ڈویژن کا وہ کالج تھا جس نے 16 میڈل حاصل کیے۔ اس سال جو ہماری سپورٹس ہو رہی ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر 16 میں سے 15 گیمز میں بکھر کالج ٹاپ پوزیشن میں تھا اور ایک گیم میں 2nd پوزیشن پہ تھا۔ پھر یہی سپورٹس کی ٹیم ہماری ڈویژن لیول پہ چلی گئی، ڈویژن لیول پہ 5 سپورٹس میں 5 گیمز میں بکھر کالج کے بچے ٹاپ پوزیشن پہ ہے، یعنی پہلی پوزیشن پہ ہے، 5 گیمز میں 2nd پوزیشن میں ہے، اور باقی اسی طرح سے اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر ہیں۔ اب انشاءاللہ HED کے 3rd کے لیے یہ بچے پروونس لیول پہ جائیں گے اور گورنمنٹ کالج کے بچے انشاءاللہ صوبائی سطح کے اوپر اپنا نام روشن کریں گے۔ تو یہ مختصر کا کہہ رہے ہیں زیادہ ہو گیا۔ میں یہ ٹائم تھوڑا کم ہے، مجھے پیغام ملا کہ تھوڑا سا مختصر کریں۔ میں اپنے مہمانوں کی ایک دفعہ پھر آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی امجد سعید صاحب ہمارے MPA صاحب سے ریکویسٹ کر چکے ہیں چیئرز کے لیے۔ میں بھی اپنی طرف سے کہوں گا کہ جو ہمیں ایک ہی چیز ہے جس پہ بچوں کے کالج میں شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ جب بچے ہمارے کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہوتی، ہم انہیں گراؤنڈز پہ یا گلیوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو میری ہمارے محترم MPA صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارا مسئلہ صوبائی سطح پہ اٹھائیں اور کالج کو کم از کم 4 سے 5,000 اسٹوڈنٹ چیئر کے لیے کوشش کریں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ IT کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے۔ ہمارے کالج کے لیے ایک کمپیوٹر لیب جو کم از کم 50 کمپیوٹر پہ مشتمل ہو، اس کے لیے کوشش کی جائے تاکہ اس بکھر کے ضلع کے بچے IT کے میدان میں آگے نکل سکیں۔ اللہ حافظ۔ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک سیاستدان ہو، MPA ہو اور بکھر کے 2 حلقوں سے بیک وقت جیتا ہو۔ اہل بکھر نے بھرپور طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور کیوں اظہار کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بکھر اور خاص طور پہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکھر انہیں اپنا ایک اثاثہ سمجھتا۔ انہوں نے پہلے بھی بکھر کالج پہ کرم فرمائی کی ہیں۔ انشاءاللہ وہ پروفیسر امجد سعید صاحب کی طرف سے اور رئیس ادارہ چودھری نعیم الحق کی طرف سے جو ان سے گزارشات کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور پوری کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ رات ہو چاند ہو شناسا ہو، رات ہو چاند ہو شناسا ہو، کیوں نہ رگ رگ میں پھر نشا سا ہو، اور میں نے ایک عمر صرف کی تم پر، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ بکھر کا اثاثہ MPA بکھر، عزت باب عامر عنایت خان چہانی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اساتذہ کرام، پروفیسر صاحبان اور آج کے ہمارے میل اور فیمیل جتنی اسٹوڈنٹس ہیں، ادھر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس شاندار جو ایئرلی بیس پہ آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے پرنسپل صاحب کو، ان کو پورے اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کالج نے اپنی جو روایات ہیں وہ قائم رکھی ہیں اور ہر سال پہلے سے بھی بہتر پروگرام ادھر ہر سال کی طرح آرگنائز کیا جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ تمام کو جس نے بھی اس پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد کچھ کالج سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے فرنیچر کی، تو انشاءاللہ آپ کو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جون کے بجٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو فرنیچر یہ جو آپ کا کہا ہے میں دلوا دوں گا. میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی اسی کالج میں پڑھ چکا ہوں، تو میری وہ یادیں میرے ساتھ ہیں اور ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہیں. جہاں انسان نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا ہوتا ہے تو میرے ساتھ وہ میری یادیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہ ساتھ ہی رہیں گی. باقی جہاں تک بکھر ہے اور یوتھ ہے یہاں پر موجود ہے، 3-4 سیکٹرز جس کے ساتھ ہمارا جو نوجوان ہے وہ وابستہ ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کیونکہ ایجوکیشن ریلیٹڈ یہ تقریب ہے اور کالج ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ باتیں کچھ آپ کی جو یادداشت ہے اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ بھی کروں گا اور فیوچر کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اب تک کیا ہے اور آگے کیا کرنے والے ہیں. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک دلکشا کے مقام پر نیا گرلز ڈگری کالج میں بنا رہا ہوں، اس کی 90% کام ہو گیا، انشاءاللہ اسی سال اس میں کلاسز لگیں گی، تو وہ آپ کو مبارکباد ہو. دوسرا انشاءاللہ میرے ساتھ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ جون کے بجٹ میں انشاءاللہ خانسر کے مقام پر گرلز ڈگری کالج انشاءاللہ وہ اپروو ہوگا. گرلز ڈگری کالج خانسر انشاءاللہ اسی جون کے بجٹ میں انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ اپروو ہوگا. آپ کے سامنے میرے بڑے بھائی ادھر نسیم حیدر خان بیٹھے ہیں، ان کا بڑا ایک رول ہے. یہ سامنے جو آپ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے BS کی، چاہے وہ کلاسز ہیں، یہ فائل مجھے انہوں نے پکڑائی تھی، مجھے آج بھی وہ جو ان کی باتیں ہیں نہیں بھولی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ یہ کلاسز کتنی ضروری ہیں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب تک وہ رہے ادھر پرنسپل انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اس کالج کی فلاح و بہبود کے لیے. سیم وہی سلسلہ اب جاری و ساری ہے. جس گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی میں نے اس جو کرکٹ گراؤنڈ کی گرانٹ دی تھی، آپ کے فرنیچر سے لے کر اب انشاءاللہ جو فیوچر پلان ہے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ 2 فلٹریشن پلانٹ جو پینے کے صاف پانی کے آپ کے کالج میں لگ دیں، انشاءاللہ جون کے بجٹ کے بعد وہ بھی لگیں گے. کچھ مسائل تھے نہیں تو پہلے لگ جاتے لیکن اب جون کے بجٹ کے بعد. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ IT کا بھی ذکر ہوا، انشاءاللہ میں آپ کو کچھ خبری دینے جا رہا ہوں. یہ جو جاب بیرو کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی جھنگ روڈ پر، انشاءاللہ اس کا یہ جون کے بجٹ تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا IT کالج کا. تو یہ ان 5-6 اضلاع میں پہلی بلڈنگ ہوگی جو IT کالج میں تبدیل ہوگی. اس ریجن میں کسی بھی ضلع میں یہ IT کالج نہیں ہے لیکن بکھر میں ہوگی. تو یہ میں انشاءاللہ بتانے کی ابھی بات نہیں تھی کیونکہ جون کی کمٹمنٹ ہے تو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ NOCs وغیرہ انشاءاللہ اسی روڈ پر یہ IT کالج بنے گا. سپورٹس کے حوالے سے اور سکولوں کے حوالے سے میں ذکر کرتا جاؤں. انشاءاللہ آپ جو بکھر سٹی کے حوالے سے میں نے کچھ سکول اپ گریڈ کروائے ہیں. میں پنجاب کا واحد MP ہوں جس نے 12 سال میں 131 سکول اپ گریڈ کرائے ہیں جو کہ پنجاب میں آج تک کسی نے نہیں کرائے. اس میں سے 5-6 ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جون کے بجٹ میں مزید جو سکول بہتر ہونے ہوں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. باقی یونیورسٹی کے حوالے سے کیونکہ اس سے تھل یونیورسٹی کا سٹارٹ بھی ہمارے ہی ٹائم میں ہوا تھا، ابھی مجھے لگتا ہے کم از کم اس کو 2-2.5 سال لگیں گے کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ اسی سال
خاص طور پہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ سرائے مہاجر کے مقام پر یہ اس کی بلڈنگ شروع ہو جائے گا تھل یونیورسٹی کی. وہ انشاءاللہ، کیونکہ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نیو کیمپس میں، ایک اولڈ کیمپس میں. اولڈ کیمپس تو آپ جانتے ہیں جو یونیورسٹی ہے. نیو کیمپس انشاءاللہ سرائے مہاجر کے مقام پہ اسی سال شروع ہوگا. تو ہمارا یہ ہے کہ آنے والے 4-5 سال میں کہ یہ اتنی بہتر یونیورسٹی ہو جائے کہ آپ کو دوسرے اضلاع کا سفر نہ کرنا پڑے. تو یہ ہمارا ہدف 4-5 سال کا، لیکن 2-2.5 سال میں آپ حتی الامکان یہ فرق محسوس کریں گے کہ یونیورسٹی آپ کو اچھے لیول پر نظر آئے گی. باقی ساتھ ہی ساتھ مختلف تعلیم سے ریلیٹڈ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو کیونکہ 2013 سے میرا یہ سفر شروع ہوا تو کوشش یہی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جہاں بھی بہتری مجھ سے ہو سکتی ہے میں کروں. تو میرے کچھ اساتذہ کرام ناراض بھی تھے کیونکہ شاید ایک بلڈنگ تھل یونیورسٹی کو اگلے کچھ دنوں میں ان کو ہینڈ اوور ہو جائے کانگریس کالج کی، تو اس میں یہ بلڈنگ تھل یونیورسٹی کو ہینڈ اوور ہونے والی ہے. تو ان سے جو اساتذہ کرام وہاں سے چلے جائیں گے میں ان کو یقین دلاتا ہوں پہلے سے بھی بہتر جگہ پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. تو یہ بھی میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کو کہہ دوں. ساتھ ہی ساتھ اب میں ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ڈی ایچ کیو جو بکھر ہے آپ کا، اس میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو 500 بیڈ تک ہم لے جائیں. 380 بیڈ کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے آپ کا، 120 بیڈ کا اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے مشاہدہ کیا یا نہیں کیا، اس میں 120 بیڈ کی ایک نئی بلڈنگ زیر تعمیر ہے ڈی ایچ کیو، جو اس کی گرے سٹرکچر کھڑا ہو گیا. وہ ہم کس لیے بنا رہے ہیں؟ ایک تو 500 بیڈ ہم نے پورے کرنے ہیں. 500 بیڈ اس لیے پورے کر رہے ہیں کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے 500 بیڈ کی. تو انشاءاللہ یہ 1.5 میں یہ کام ہم مکمل کر کے تو اس ریجن کا جو پہلا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ ڈی ایچ کیو بکھر ہوگا. اس ٹائم وہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے انڈر ہے، پھر وہ اسپیشلائز ہیلتھ کے پاس چلا جائے گا. اس کے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں تو جس علاج کے لیے لوگ ملتان نشتر ہاسپٹل جاتے ہیں یا فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل جاتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں یا کسی بڑے شہر کا رخ کرتے ہیں، انشاءاللہ 1.5 میں وہ سہولت آپ کو بکھر میں انشاءاللہ ملے گی. پھر اسی بیس پر اس کے ساتھ جب 500 بیڈ مکمل ہوں گے اسی بیس پر اس کو میڈیکل کالج کا درجہ دیا جائے گا. تو یہ ساری جو چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ وقت لگتا ہے، لیکن جو آپ کے نمائندے ہیں وہ کوئی لاہور جا کے سو نہیں جاتے، وہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور اس ضلع کی حقوق کی. میرے پہ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا 2 حلقوں نے مہربانیاں کی ہیں، تو وہ اس کے بعد میرے خیال میں انسان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. تو ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں. اور ایک اور آپ کو خوشخبری میں دے دوں، یہی جو بلڈنگ زیر تعمیر ہے ڈی ایچ کیو میں، یہ اس ریجن میں پھر میں کہوں گا سرگودا بھی ابھی یہ سہولت نہیں ہے لیکن بکھر میں ہوگی. یہ اللہ معافی دے جن حضرات کو، ہمارے جن پیشنٹس کو کینسر کا مرض لاحق ہے، یہاں یہ بکھر پہلا ضلع ہوگا جہاں پہ کیمو کی تھراپی بھی کی جائے گی. یہ اس ریجن میں کہیں بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ سہولت آپ کو اسی سال کے اینڈ میں یہ کیمو والی جیسے یہ بلڈنگ مکمل ہوگی یہ سہولت ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ہارٹ سے ریلیٹڈ جو پیشنٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ ڈی ایچ کیو کے اعداد و شمار نکالیں تو ہر 4تھا بندہ جو ڈی ایچ کیو جاتا ہے وہ دل کا مریض ہے، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں جن کے. اس سے ریلیٹڈ بھی ہم جو یہ ڈی ایچ کیو میں ایک نیا بلاک جو ریلیٹڈ ہوگا صرف ہارٹ کے لیے، کارڈک سے ریلیٹڈ، وہ ایک علیحدہ بلاک بنے گا. تو یہ 2 ہیلتھ سے ریلیٹڈ اہم باتیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 بی ایچ یو اپ گریڈ ہو رہے ہیں جن پر کام شروع ہے، جس میں بی ایچ یو سیال ہے، ڈگرتاس ہے، خانسر ہے، ملا والی ہے، پیر صاحب ہے، بیہل ہے، یوسف شاہ. ان 7 بلڈنگز پر کام شروع ہے اور انشاءاللہ یہ جون تک یہ مکمل ہو جائے گا. یہ بلڈنگز اس لیے ٹھیک کی جا رہی ہیں تاکہ جو جس علاقے کا ہے اس کو بکھر شہر نہ آنا پڑے، وہیں پر وہ فیسیلیٹیٹ ہو. ساتھ ہی ساتھ آپ نے پچھلے دنوں آپ کے علم میں آیا ہوگا 1122 کے حوالے سے، واقعی بکھر سرگودا کے بعد دوسرا ضلع ہے جہاں پر
ایئر ایمبولینس کے لیے رن وے بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مریض کی ایمرجنسی ہے تو اس کو فوراً یہ چونی کے مقام پر یہ رن وے بنے گا. کوٹلہ جام سے پہلے ایک جگہ آتی ہے چونی, وہاں پر یہ رن وے بنایا جائے گا. یہ کچھ باتیں تھیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, میں نے کہا آپ کو بتا دوں. ابھی اس سٹیج پر سپورٹس سے ریلیٹڈ ابھی ایک ٹاپک ڈسکشن ہوا, میں اس حوالے سے بھی ذرا بات کرتا جاؤں. آپ جانتے ہیں کرکٹ سٹیڈیم جو ہمارا جمنیزیم میں بن چکا ہے, اس میں فلڈ لائٹس بھی لگ چکی ہیں, اس میں پویلین بھی بن چکا ہے. ہاکی سٹیڈیم کا پویلین بن گیا لیکن اس میں ٹرف نہیں ہے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ نئی ٹرف کی تو میں کمٹمنٹ نہیں کرتا, لیکن منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے کہ آسٹرو ٹرف جو نیشنل سٹیڈیم سے ہٹائی جائے گی یا فیصل آباد والے سٹیڈیم سے جو ہٹائی جائے گی, انشاءاللہ میں آپ کو وہ دلواؤں گا. نئی تقریباً کروڑوں کی ہے تو میں آپ سے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا. جو وہاں سے اتاری جائے گی وہ انشاءاللہ یہ آپ بکھر میں آ جائیں, پھر فیصلہ کریں گے وہ جمنیزیم میں لگائی جائے یا آپ کے کالج میں لگائی جائے. یہ ابھی میں وعدہ نہیں کرتا. ایک آسٹرو ٹرف ہم لے آئیں گے. باقی والی بال اس علاقے میں ایک بہت بڑا شوق ہے اس ریجن میں. اس کا پچھلے سال بھی میں نے کوشش کی تھی, فنڈز نہیں ملے تھے. اس سال جون کے بجٹ میں کمٹمنٹ ہے کہ اسٹیڈیم ہم بنائیں گے دلکشا باغ کے ساتھ. وہ والی بال سے ریلیٹڈ ہوگا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اسٹیڈیم. یعنی اس پورے 3-4 اضلاع میں ایسا اسٹیڈیم نہیں ہوگا جو ہم لے کے آ رہے ہیں. باقی اکرم خان صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ہمیشہ سپورٹس سے ریلیٹڈ بکھر کو ہمیشہ ہر جگہ متعارف کرایا. ان کی جو نشاندہی ہے یا گائیڈ لائن ہے, انشاءاللہ جو میرے پاس میں ہوا انشاءاللہ وہ ہم لے کے آئیں گے. وہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں. باقی اب آپ کی بکھر شہر کے حوالے سے میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اسی سال ایک تو ہم سیوریج مکمل کر رہے ہیں شہر کی. ایک اور بڑی خوشخبری ہے, تقریباً 4.5 ارب کا پیکیج, 4.5 ارب روپے کا پیکیج. ابھی تقریباً میں نے 15 کروڑ کا پیکیج بکھر شہر کو دیا, جس سے شہر کی گلیاں بن رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. ظاہر ہے جتنے مسائل ہیں ان کے سامنے وہ ناکافی ہے, لیکن 4.5 ارب کا سی ایم پیکیج بکھر شہر کے لیے انشاءاللہ جون میں اپروو ہو جائے گا. میرے خیال میں بکھر کی 95% جو گلیاں ہیں اور سڑکیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد اس میں یہ بھی بتاتا جاؤں, مکمل گڈولا روڈ بننی ہے, اس میں چشتی روڈ بننی ہے, DHQ ٹو مغل چوک سڑک بننی ہے. آپ کو انشاءاللہ شہر میں کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑک نظر نہیں آئے گی. انشاءاللہ یہ جو پیکیج ہے 4.5 ارب کا ہے جو بکھر شہر, ابھی میں نے کیونکہ کل ہی وہ اپروو ہوا ہے تو آپ کے سامنے میں نے آج ہی اس کا ذکر کر دیا. انشاءاللہ جون کے بعد اس پر کام شروع ہوگا. آگے شہر میں آپ کے میں نے ایک فارسٹ پارک بنایا ہے, 2-3 مزید پارک مزید بنانے کا شہر والوں کے لیے میرا ارادہ ہے. سلاٹر ہاؤس آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے کھانسر روڈ پہ. شہر میں پہلے بھی مزید 1-2 فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں, اور سٹریٹ لائٹیں خاص طور پہ میں آپ کو اس کا بھی ذکر کر دوں. سٹریٹ لائٹیں بھی انشاءاللہ جون کے بجٹ کے بعد بکھر شہر میں وہ لگنے لگ جائیں گی, آپ کو نظر آئیں گی. کچھ شہر کی آپ کو شکل و شبہات اس سال کے اینڈ تک کوئی نظر آنے لگ جائے گی. باقی میرے ایک بھائی پروفیسر صاحب کوٹلہ جام کے یہاں پہ موجود ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی جون کے بجٹ میں خاص طور پہ کوٹلہ جام شہر کو انشاءاللہ ہم بڑا پیکیج دیں گے. آخر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی منشور ہے, اس ضلع کی فلاح اور بہبود. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈے نہیں ہے. کوشش کی ہے کہ ہمارے کام تقریروں کی حد تک نہ رہیں, آپ کو عملی طور پر نظر آئیں. اس لیے کوشش کرتا ہوں, چاہے لاہور جاتے ہیں جہاں پر کوئی چیز لانے والی بات ہوتی ہے تو بکھر میں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک میں چاہے سی ایم سے ہماری بات ہوتی ہے, کنونسنگ پاور کافی ہے. تو اس کے لیے آئندہ بھی اپنا جو کردار ہے ہم ادا کرتے جائیں گے. آپ کو جلد ہی مزید خوشخبریوں کے ساتھ پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ شہر میں جو یہ میں نے باتیں کی ہیں یہ آپ کو عملی طور پر نظر آئیں گی. کالج کے ریلیٹڈ بھی میں کر چکا ہوں, اور مزید جو آپ کے لیے میں کر سکا انشاءاللہ میں کروں گا. اپنی بے شک آپ ایک ایسے ضلع سے آپ کا تعلق ہے
جو کہ پنجاب کے بیکورڈ ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایجوکیشن میں جیسے پرنسپل صاحب بھی بتا رہے تھے، آپ نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور جو آپ کے گولز ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے لیے جو کر سکا میں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے سال ڈیڑھ کے اندر آپ کو آپ کے شعبوں میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، روڈ سیکٹر ہے، چاہے جو بھی آپ کے بیسک نیڈز ہیں وہ آپ کو پریکٹیکلی حل ہوتی نظر آئیں گی۔ میں تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ جیسے ایک اور بات کی گئی ہے، امجد سعید صاحب نے کہا ہے کہ شاید ٹیچرز کو وہ مقام نہیں مل سکا جو کہ اس ملک میں ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے دل میں تو آپ کا مقام ہے، دنیا کو میں نہیں ٹھیک کر سکتا، ہمارے دل میں آپ کا مقام ضرور ہے کہ جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہے وہ انشاءاللہ سیاست میں تو میں ہوں، پتہ نہیں کب تک ہوں، لیکن ذاتی تعلق پہ میں یقین رکھتا ہوں، وہ جو میرے بس میں ہے انشاءاللہ وہ ذاتی تعلق میں نبھاتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹویلو نیوز، خبر سے تحقیق تک۔